अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ होंगे। आज का दिन जो था वो बड़ा हंगामा खेज़ रहा, ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उस हवाले से कानूनी निकात का सामना करना पड़ा, सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और सारा दिन ये हेयरिंग चलती रही। उसका फ़ैसला महफूज हो चुका है जो कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके घर पर हमले के मामलात का भी बड़ा शोर उठा, और फिर इसके बाद जो प्लान बी था जिसका बड़ा शोर था पीटीआई की तरफ से कि प्लान बी उनके पास मौजूद है, प्लान बी भी पेश किया गया और उसका भी जो भांडा था वो फिर बीच चौराहे ही फूट गया, क्योंकि बल्लेबाज की सूरत उनका ये प्लान सामने आया था और पीटीआई नज़रियाती की सूरत जिसके के चेयरमैन हैं अख्तर इकबाल डार साहब, और अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो भी टिकट उनके नाम से जमा कराए गए हैं वो सब के सब जाली हैं। इसी सारी सूरत हाल को हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और उनका तज्जिया इस पर लेंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अभी अब से कुछ देर पहले अख्तर इकबाल डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जालसाजी की गई है पीटीआई की तरफ से, उन्होंने तो कोई टिकट जारी ही नहीं किए। आप कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ पीटीआई की अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा हो चुका है, जो टिकट जारी किए गए हैं उस पर शिकायत हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, केपीके में भी और दूसरी जगहों पर भी। उसके साथ ही अब ये नज़रियाती जो पीटीआई है, जो डार नामी साहब कोई इनके चेयरमैन हैं और ये काफ़ी अरसे से ये एक पार्टी बना चुके हैं और रजिस्टर भी करा चुके हैं उसको, तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई टिकट जो है नहीं दिया किसी पीटीआई के उम्मीदवार को और उनकी तरफ से जो टिकट जमा कराए गए हैं वो जाली हैं। अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। या तो लगता है कोई पीटीआई किसी ट्रैप में आ गई है और बग़ैर सोचे समझे कुछ लोग जो हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अपने आप को ख़ुद ही ख्वार कर रहे हैं, अपने जाल में ख़ुद फंस रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है अब उसका नतीजा है कि उस फैसले का इंतज़ार है और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है बाद में और कहा है कि हम इसे जज़्ब कर रहे हैं दलाइल को, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। और ये भी कहा है कि दोनों तरफ से बड़े अच्छे दलाइल दिए गए हैं, यानी अभी कोई आप ये कह नहीं सकते कि कौन सा नुक्ता नज़र गालिब आएगा। दलाइल दोनों तरफ से दिए गए हैं, लेकिन जो पीटीआई का अपना दस्तूर है उसमें जो इंतखाबात का तरीक़ेकार मौजूद है और जो उसके इंतज़ामात की बात की गई है उसके मुताबिक जब उसके इंतखाबात का जायज़ा लिया गया तो बड़े सवालात पैदा हुए और मुसलसल अदालत जो है वो सवालात उठाती रही और पीटीआई के वकला उसका जवाब देते रहे। लेकिन इसके साथ ही जब पीटीआई के वकला ने ये कहा कि जो एएनपी है उसके साथ ये सलूक किया गया है कि उनको मोहलत दे दी गई है कि वो बाद में अपना इलेक्शन करा सकते हैं, तो इस तरह से उनके लिए एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की गई है जो पीटीआई के लिए पैदा नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, उनके क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे इसलिए उनके साथ ये मामला हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से किसी वक्त भी फ़ैसला आ सकता है और वो फ़ैसला आएगा तो उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। अभी तो लगता है वो एक नए महाज पे उलझ गई है और पीटीआई नज़रियाती ने उसको उलझा दिया है कि उसके टिकट जो हैं उन्होंने जमा कराए, उसके बाद लोगों ने उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमने वो टिकट नहीं दिए। अब इसके भी एक बात शामी साहब, क्या ऐसा हो सकता है वैसे कि बगैर मुशावरत के, बगैर कंसेंसस के, बगैर किसी मुआहदे के बात इस हद तक आगे बढ़ गई हो कि टिकट जमा करा दिए गए हों या तकसीम हो गए हों? हो सकता है क्या ऐसा? अब देखिए, अभी तो पीटीआई का नुक्ता नज़र इसमें सामने नहीं आया। जब वो नुक्ता नज़र सामने आएगा वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे, फिर ही आप कुछ कह सकेंगे। अभी तो जो नज़रियाती के चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमने कोई टिकट नहीं जारी किए। शामी साहब, एक एग्रीमेंट भी है जो पीटीआई नज़रियाती और मुबैना तौर पर पीटीआई और पीटीआई नज़रियाती के दरमियान हुआ है और वो एक एग्रीमेंट भी सर्कुलेट हो रहा है, तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ होगा और इसके बाद ही बात आगे बढ़ी होगी?
وہ چیئرمین انکار کر رہے ہیں. اب تو گوہر جو ہیں بیرسٹر گوہر وہی صورتحال واضح کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے. کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا وہ خود ہی دھوکہ کھا گئے ہیں یا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. بہرحال ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور پی ٹی آئی اس میں الجھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں بالآخر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا اور اس وقت ہو سکتا ہے کسی وقت بھی سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ جائے. بالکل, اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے صورتحال واضح ہو جائے گی. سلمان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کسی ٹریپ میں پھنس گئی ہے پی ٹی آئی یا ایگریمنٹ ہوا ہو سکتا ہے, ایک سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے, اب پتہ نہیں وہ درست ہے یا نہیں درست ہے, تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, ٹریپ ہی ہے یا کچھ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے؟ دیکھیں, اس وقت تک کی جو صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو جیلوں میں بند ہے اور پی ٹی آئی جن کے حوالے کی گئی ہے ان کے درمیان بھی کنفیوژن ہے, چونکہ یہ پاکستان کے اندر وکلا لیڈرشپ ہے. اس میں بیرسٹر گوہر ہیں, حامد خان صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں. اگر آپ ان کے بیانات بھی دیکھیں تو وہ بھی کنٹراڈکٹری ہیں. اور جہاں تک اب تک کی صورتحال میں اصل چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ ساری کنفیوژن ختم ہوگی, یا ان کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. جس معاہدے کا ذکر آپ کہہ رہی ہیں وہ معاہدہ یہ ہے, میرے پاس موجود ہے, اور اس میں ایک فریق کے دستخط ہیں اور یہ ڈیٹ ہے 30 دسمبر 2023 کی. معاہدے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ تو اس لیے نگیٹ ہو گیا نا کہ جب ایک شخص نے خود ہی پریس کانفرنس کر دی اور اس نے کہا کہ ہم نے ٹکٹس جاری ہی نہیں کیے. لیکن آج ایک امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ آیا وہ تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا ہے کہ جو جرنلسٹ انہیں جیل کے اندر ملے ہیں اور انہوں نے وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جی آپ کے امپورٹنٹ لوگوں کو ٹکٹس جاری نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ میرے سے تو مشاورت نہیں ہوئی, میں تو نہیں بتا سکتا 700-800 ٹکٹس کے والے سے میرے ساتھ کس نے مشاورت کرنی تھی. لہٰذا یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ وہ جو بی پلان ہے وہ تو ہوا میں اڑ گیا اس پریس کانفرنس کے بعد. دیکھیں, پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے اور ہمارا سب کا یہ اس بات پہ کنسنسس تھا کہ اگر پاکستان کے اندر آپ انتخابات کے والے سے, آزادانہ انتخابات کے والے سے پیش رفت کرنا چاہتے ہیں, انتخابات کی کریڈیبلٹی بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں ان کا انتخابی نشان انہیں ملنا چاہیے تھا. لیکن اسی کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک وضاحت بھی آئی جب یہ نظراتی والا ٹکٹ جاری ہو رہے تھے. آپ دیکھیں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ان کے لوگ یہ ٹکٹ جمع کروا رہے ہیں, اکثر نے یہ ٹکٹ جمع بھی کروائے ہیں. اور انہوں نے وضاحت یہ کی, یہ بات درست ہے الیکشن کمیشن کی, کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی پارٹی کا ممبر ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسری پارٹی کا ٹکٹ لے کے جا رہا ہے اور اس نے اپنے کاغذات نامزدگی میں دوسری پارٹی کا ذکر کیا ہے تو پھر اس کے یہ ٹکٹس قبول نہیں کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات کے حوالے سے ہی ایک کنفیوژن طاری ہو رہی ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے کنفیوژن کا خاتمہ پاکستان کے چیف جسٹس نے کیا, پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا, اپنے فیصلے کے ذریعے کیا, اور پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس پر یکسوئی کا اظہار کیا. پولیٹیکل فورسز ان کے پیچھے کھڑی ہوئیں اور 8 فروری کی طرف پیش رفت شروع ہوئی. اب بات یہ کہ پی ٹی آئی جس کرائسس سے دو چار ہے, اس کا مطلب کہ ان کے ہاں بھی یکسوئی نہیں ہے اور ہر شخص اپنی اپنی ایک ڈفلی بجاتا نظر آ رہا ہے. اور سب سے اہم بات, جب دوپہر کو یہ صاحب جن کا نام ہے ڈار صاحب, اختر اقبال ڈار صاحب نے ایک چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تو بیرسٹر گوہر کے بارے میں کہا بڑے کہ سب سے زیادہ الزامات کرپٹ لگا آدمی تو وہ ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ اگر پارٹی ہمارے ہاں پارٹیاں مضبوط ہوں ثانیہ, تو پھر اگر لیڈرشپ چلی جاتی ہے پھر ایک سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے, پھر تھرڈ. میں پہلے دن سے یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے سب سے سنجیدہ آدمی اگر پارٹی کے اندر کوئی تھا تو وہ حامد خان تھا کہ وہ بانی رکن تھا. لیکن پارٹیز کا عالم دیکھیں, ایک ایسے شخص کو جو چیئرمین بنایا گیا. دیکھیں میں بطور جرنلسٹ اپنی رائے دیتا ہوں کہ جی جس شخص کو پارٹی نہیں جانتی تھی, اس سے پہلے ہم نے اس کا نام نہیں سنا تھا, اور خود پوچھا آج جب چیف جسٹس صاحب کچھ سوالات اٹھا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ یہ کب پارٹی میں آئے ہیں, تو ان کا تو سیاسی سفر تحریک انصاف میں 1-1.5 سال کا ہے. تو یہ صورتحال تو طاری ہونی تھی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ساری کنفیوژن کا خاتمہ ایک مرتبہ پھر گیند پاکستان کی سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے, اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس سے
تحریک انصاف کے والے سے بھی کنفیوژن ختم ہوگی، اور بات ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں وہ کل سے مسلسل سماعت کر رہے ہیں، یہاں سے ان کی سنجیدگی کا عالم کہ صبح سے مسلسل سماعت ہو رہی ہے، کچھ دیر میں فیصلہ آیا چاہتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں فیصلے معاملات میں پیش رفت ہوگی۔ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا 8 فروری کا ہونے والا انتخاب جو ہے وہ کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج پاکستان کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مضبوط حکومت قائم ہو۔ مضبوط حکومت ہمیشہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے، اور اگر جو یہ صورتحال طاری ہو رہی ہے اس سے صورتحال میں کنفیوژن بڑھے گی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ معاملات کس سے کلیئرٹی آئے گی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہی انتظار ہے سب کو، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کو۔ جس ابھی ہم ایک معاہدے کی بات کر رہے تھے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، مجھ تک بھی پہنچا تھا، لیکن تھوڑی مجھے کنفیوژن اس لیے ہے کہ اس کے پر سگنیچرز کچھ ایک پارٹی کے نظر نہیں آ رہے، اس لیے میں مبینہ طور پہ ہی معاہدہ اس کو کہہ سکتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹریپ ہو گئی ہے، معاہدہ نہیں ہوا ہوگا اور بات اس حد تک آگے بڑھ گئی، یا ہوا کیا ہے یہ ساری صورتحال؟ اختر اقبال ڈار صاحب اتنے امپورٹنٹ اچانک سے کیسے ہو گئے؟ اس لیے ہو گیا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہو جائیں۔ آپ پاکستان کی پولیٹکس کا ڈائنمکس کو نہیں سمجھتی۔ دیکھیے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ جو چیزیں بن رہی ہیں، یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سیاست کے لیے اچھے سائن نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پارٹیوں کو کرائسس میں جاتے ہوئے۔ پیپل پارٹی 80s میں کرائسس میں گئی تھی، اس کی بھی کئی اور پارٹیاں بنی تھیں، پھر معاملے بگڑتے سنورتے رہے، تو اب پھر جو ہے وہ کرائسس ہمیں ایک پارٹی میں نظر آ رہا ہے۔ اس میں اب 3 یا 4 کلیمنٹ ہیں، مین پارٹی کے علاوہ کم از کم 3 کلیمنٹ ہیں اس پارٹی کے موجود جو ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو جمہوریت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اول تو مجھے اب پریشانی ہے کہ جمہوریت کا مستقبل پاکستان میں کیا ہوگا۔ جو جمہوریت ہوتی ہے اس کی بنیادی سپرٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ جمہوری عمل میں شامل کرتے ہیں، یعنی ان زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر لاتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں انکلوژنسٹ اپروچ، کہ لوگوں کو انکلوڈ کرو۔ ایکسکلوژنسٹ اپروچ یعنی لوگوں کو نکالو نہیں، پابندیاں لگا کے کچھ اور چیزیں استعمال کر کے، تو اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ الیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، افریقہ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوا ہے، تو الیکشن تو ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی بن جاتی ہیں، لیکن نظام کی سٹیبلٹی، اور سٹیبلٹی اس لیے ضروری ان ملکوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے جہاں پہ اقتصادیات کے مسائل زیادہ شدید ہوں، کیونکہ سیاست اور اقتصادیات میں اتنا گہرا لنک ہے کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم آہنگ نہ ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کر رہے ہوں، تو نہ سیاست چلتی ہے اور نہ اقتصادیات چلتا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس الیکشن کس مقصد کے لیے کروا رہے ہیں۔ کیا الیکشن کا مقصد ہے کچھ لوگوں کو روکنا ہے، کچھ لوگوں کو لانا ہے، اپنی مرضی کی حکومت بنانی ہے، یا پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں، جو معاشرتی مسائل ہیں، جو عام شہری کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی اپروچ، کوئی طریقہ کار بنانا ہے، پھر آپ کو یہ جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو الیکشن جو ہے نا وہ بذات خود مسائل حل نہیں کرتے۔ الیکشن ایک طریقہ ہے، الیکشن ایک طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کو طریقے سے چلانا پڑتا ہے۔ صحیح، اگر آپ طریقے کو طریقے سے نہیں چلائیں گے تو اس سے مشکلات ہوں گی۔ تو میں تو جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں، میں تو ایک لانگر پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہوں۔ وقتی طور پہ ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن وقتی طور پہ تو ہمارے ہاں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کے کانسیکوینسز لانگ رن میں ہم نے کئی بار خراب ہوتے دیکھے۔ جی ٹھیک ہے، رشید صافی صاحب، کیا جو الیکشن کا پروسیس طریقے سے چلایا جانا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو طریقے سے چلتا نظر آ رہا ہے؟ خاص طور پہ آج جو کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کے پلان بی کے ساتھ، کس طرح اس کو آپ دیکھیں گے، کیسے انالیسس کرتے ہیں؟
دیکھیں اس سے پہلے آج کے دن سے پہلے بھی یہ جو موجودہ انتخابات کا جو عمل جاری ہے یہ ملک کے مزاحیت ترین انتخابات کی ارینجمنٹ سے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے. اس سے پہلے یہ اعزاز 2018 کو حاصل تھا، لیکن اب اس سے بڑھ کے باتیں ہو رہی ہے اور ایسے ایسے کام ہو رہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ہم پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے کہ جو ہوشیار پرندہ ہوتا ہے اول تو وہ دام میں آتا نہیں، لیکن جب آتا ہے تو پھر دونوں پیر پنسا کے بیٹھ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہوا، ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور قانون کو اور آئین کو اور جو مروجہ طریقہ کار تھا انتخابات کے حوالے سے، اسپیشلی انٹرا پارٹی کے حوالے سے، اس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے. آج ہم دیکھ رہے تھے آرگومنٹ واقعی شامی صاحب درست کہہ رہے تھے کہ دونوں جانب کے وکلاء نے بہت ہی اچھے دلائل دیے تھے، لیکن اب جس طرح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے کہ ان اچھے دلائل اور ان بھاری دلائل کو جذب کرنے میں سپریم کورٹ کو تھوڑا سا وقت درکار ہے، تو ہمیں بھی ظاہر وقت درکار ہے اور اس فیصلے کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن بظاہر اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی مشکلات تو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو نون سے شین نکالنے کی جو آرزومند جماعت تھی خود ان کی پارٹی سے نون نکل آیا. اب دیکھیں یہ جو اختر اقبال ڈار صاحب ابھی کہہ رہے ہیں، اگر بالفرض جس طرح فرما رہی ہے کہ آپ کو بھی وہ میمورنڈم ریسیو ہوا ہے، اسی طرح ایک کرم فرما نے وہ میمورنڈم ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، لیکن اس کی وقت تو تب ہو جب یہ اختر اقبال ڈار صاحب جو ہے یہ اس بات کو مانے. وہ تو مکمل طور پر انکاری ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کا اصرار ہے کہ نہیں ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے. اگر معاہدہ بالفرض ہو چکا بھی ہو، کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو پی ٹی آئی تو انسسٹ کر رہی ہے کہ سارے جو وہ ڈاکومنٹڈ تھے معاملات اور پھر آگے بڑھے ہیں. جی 2 ہفتے پہلے اگر کسی 2 سیاسی جماعتوں کے بیچ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد کا معاہدہ ہوا بھی ہو، تو اگر ایک جماعت اس سے پیچھے ہٹ جائے اور الیکشن کمیشن میں اس سے انکاری ہو جائے تو اخلاقی طور پر تو اختر اقبال ڈار سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے آپ نے انتخابی اتحاد پی ٹی آئی سے کیوں کیا تھا اور اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو. وہ تو ایک الگ بات بن جاتی ہے. لیکن قانون اور آئین کی روح سے اور الیکشن کمیشن کے بائیلاز کے مطابق اسی کی بات تسلیم کی جائے گی، یعنی اختر اقبال ڈار صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی. بیرسٹر گوہر صاحب کا اصرار ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اختر اقبال ڈار صاحب کہہ رہے کہ نہیں ہمارا نہیں ہوا ہے. اب یہ الیکشن کمیشن نے تو باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا اور تمام آر اوز کو اب ہدایت ہنگامی طور پر جاری کر دی گئی کہ جو بھی بلے باز کے لیے جو انتخابی نشان کے لیے جو بھی درخواست آتی ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نیکسٹ حکم تک نہ کیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی اس معاہدے پر ایمبیگوٹی ہے، ان کو بھی اس بات رشید صافی صاحب کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو اختر اقبال ڈار صاحب ہیں ان کا جو معاملہ پڑا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد پیچھے ہٹنے کی شاید مبینہ طور پر جو صورتحال بنی ہے اس میں ان کی سیٹوں کا جو ہے وہ اس پہ معاملات خراب ہوئے ہیں، کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. آپ کو کچھ سچائی نظر آ رہی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں نون جو پی ٹی آئی نون ہے اس کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اگر اب یہ اختر اقبال ڈار صاحب یہ بات کر رہے تو یہ بات پہلے انہوں نے کیوں نہیں بتائی؟ جب آج ان کو اندازہ ہوا انہوں نے شاید یہ ایزمپشن یا یہ تاثر لیا پورے دن کی کارروائی کی، جو طویل کارروائی سپریم کورٹ کی چلی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ فیصلہ بیٹ کے حق میں آتا ہے یا بیٹ کے اگینسٹ آتا ہے، لیکن اب ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہو رہا ہے کہ نہیں جو میں نے معاہدہ شاید کیا ہے وہ غلط کیا. اگر کیا بھی ہو، یہ میں ایزمپشن کر رہا ہوں یا کوئی جو اپنا ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اس نظریاتی جماعت کے بارے میں تو مجھے علم بھی نہیں تھا. اختر اقبال ڈار صاحب کا پہلی دفعہ میں نام سن رہا ہوں، یہ میری کم علمی ہوگی. لیکن یہ تمام باتیں پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی مشکلات اس سے مزید بڑھیں گی. ان کا ووٹر جو ہے مزید کنفیوزڈ ہوگا. ووٹر تو کیا ان کا امیدوار کنفیوزڈ ہے اور کس طرح آگے جا کے یہ معاملات حل ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ کمرشل بریک. واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम पीटीआई की मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे और आज सारा दिन जो हमने देखा उसमें पीटीआई के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी कन्फ्यूजन का शिकार था। निशाना लॉट करने के मामले के ऊपर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वक्त 7 बजे ख़त्म हो गया और फिर दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। इसी पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शामी साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल था इसमें, पहले तो अभी अख्तर इकबाल डार साहब तो बाद में मैदान में आए, लेकिन पहले ही उनकी तरफ से आरओज़ को हिदायत दे दी गई कि कोई टिकट और पीटीआई के जमा नहीं होंगे। फिर बाद में जो टाइमिंग का मसला है उसके ऊपर भी बार बार नोटिफिकेशन जारी होते रहे, फिर अपने ही नोटिफिकेशन के बाद एक और जारी हो गया। तो कंफ्यूज नजर आया आज आपको इलेक्शन कमीशन इस मामले पे? देखें, कन्फ्यूजन तो हर जगह है। पीटीआई में भी कन्फ्यूजन है, इलेक्शन कमीशन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन असल मसला ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो ये सोचा गया होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा 7 बजे तक। जब नहीं आया तो फिर 9 बजे तक तौसीक कर दी गई ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसकी रोशनी में इक़दाम किया जा सके। अब अगर 9 बजे तक भी फैसला नहीं आता तो हो सकता है फिर भी तौसी हो जाए वक्त में। लेकिन असल बात यह है, अब ये भी देखें कि अगर पीटीआई के बाज़ लोगों ने पीटीआई नून के का जो निशान है बल्लेबाज का, वो लेने की दरख्वास्त दे दी है या अपने आप को पीटीआई नज़रियाती का रुकन ज़ाहिर किया है, तो अगर वो बल्ले का निशान बहाल हो गया और तो फिर वो बल्ले की तरफ कैसे रजू कर सकेंगे? ये वो तो मखमसले में पड़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन तो उनको तस्लीम नहीं करेगा कि ये आपने तो पहले एक पार्टी के यानी रुकन होने का दावा किया है, अब दूसरी पार्टी में आप कैसे जा सकते हैं? यानी कोई एक शख्स जो है 2 सियासी जमातों का रुकन नहीं बन सकता। तो अगर आप ये खबरों से तो ये लग रहा है कि पीटीआई के ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने नज़रियाती जो है उसका फॉर्म भर दिया है या उससे ताल्लुक़ का दावा किया है या बल्लेबाज का निशान लेने के लिए दरख्वास्त दी है, तो वो लोग तो सारे उलझन में पड़ जाएंगे। तो एक से बढ़कर एक बदमज़गी पैदा हो रही है। लेकिन असल बात यह है कि पीटीआई में वकला की अक्सरियत है इस वक्त लीडरशिप में, और उन्होंने एक हड़बंग मचा रखा है। उनमें ख़ुद नज़्म नहीं है, वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। तो उसके नतीजे में कभी कोई दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में जाती है, कोई दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जाती है, फिर एक दरख्वास्त जाती है, कभी दूसरी जाती है। अभी भी आप देखें सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मालूम हुआ कि 3 दरख्वास्तें जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, और इसी तरह अब पेशावर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। तो एक हड़बोंग सा मचा हुआ है और इसका खसारा जो है पीटीआई को होगा। ये दुरुस्त है कि माजी में पीपल्स पार्टी जो है उसमें से कई शाखें निकली थीं, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, लेकिन बिल आखिर तो वो सारी दम तोड़ गई। जो पीपल्स पार्टी थी जिस पर ठप्पा लगा हुआ था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का, वही आगे चली, और यहाँ भी जो है पीटीआई जिस पर ठप्पा लगा होगा इमरान खान साहब का, उसी को लोग जमात समझेंगे, उसी के साथ जुड़ेंगे, उसी को वोट देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो अब इंतखाब के दौरान जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है उसके नतीजे में जो कमज़ोरी वाक़ होगी और जो उनके वोटर्स कंफ्यूज होंगे, जो उनके कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे, उसका मुदावा क्या होगा? तो एक बहुत कम वक्त है और उसमें बहुत सा काम करना है। अब वो कैसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, हम इस बारे में कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी ना पीटीआई के लिए। जी शामी साहब, आपकी इजाजत से अपने नाज़रीन के लिए, उनके घर पे जो हमला हुआ है जी जी बिल्कुल, उसकी भी आप देख लें, वो भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जी बिल्कुल। उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवी के साथ आखिर कौन लोग हैं जो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? ये भी तो देखना चाहिए। अब अदालत ने कहा आईजी को उनके घर जाएं और उनसे बात करें, उनकी शिकायत सुने, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल तो वाज़ेह नहीं हुई। जी अफसोसनाक सूरत हाल है वो। शामी साहब, आपकी इजाज़त से अपने नाज़रीन से ये खबर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की हम बात कर रहे थे, अब वो 9:30 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से बता दिया गया है कि ये फैसला 9:30 बजे सुनाया जाएगा। सलमान साहब, इलेक्शन कमीशन का रोल आज आपको कैसा नजर आया? इतनी क्या जल्दी थी कि फौरी तौर पर वो टिकटों वाले मामले के ऊपर क्या और नहीं जमा हो सकती?
کیا بہت جلد بازی میں نہیں نظر آیا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہ کچھ ہدایات اپنے آر اوز کو دینی تھی، اس لیے کہ وہ جو پرفارما ہے جس پہ کاغذات، جسے ہم کاغذات کہتے ہیں، اس میں خانہ ہوتا ہے کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے. اس میں ہر پارٹی کے لوگ پہلے سے اپنی جماعت کا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر ایکسیپٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہوتی ہے، وہ جا کے جمع کرواتے. اب انہیں اس لیے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی کہ ان کے آر اوز ڈی آر اوز ان کے پاس جب یہ ٹکٹ جائے گی اور پہلے سے ان کے پرفارما پہ تحریک انصاف لکھا ہوگا تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن تھی. دیکھیں بات یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ان کے ترجمان ہیں وہ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اب بات یہ کہ وہ پھر یہ بتائیں کہ یہ معاہدہ کنہوں نے کیا. دیکھیں نا، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا کہ کنہوں نے معاہدہ کیا. اور میں پہلے بھی آپ کو جن 6-7 لوگوں کے نام لے رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر ہی کنٹراڈکشن ہے. یہ باہر سے کام نہیں پڑا، یہ کام اندر سے ہوا ہے. اور کنہوں نے اس پارٹی کو ترجیح دی ہے؟ میرا خیال شامی صاحب میری اس بات سے ایگری کریں گے، اگر شیخ رشید کی پارٹی سے یہ کر لیتے نا تو شیخ رشید صاحب نے کھڑے رہنا تھا. آج ان کا ایک ویڈیو میسج بھی سامنے آیا ہے اور وہ ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کے مد مقابل تو اپنے امیدوار کھڑے کر دیے. نہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، پہلے یہ آپشن تھا. آپ کو یاد ہے میں نے رات اس لیے کہا تھا کہ اس شیخ رشید کے خلاف تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا. میں کہتا ہوں یہ بیرسٹر گوہر صاحب کو تو چیک کریں جسے پارٹی کا چیئرمین بنایا کہ وہ کس سائڈ سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے شیخ رشید کو ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم شیخ رشید کو نہیں آنے دیں گے. شیخ رشید بہرحال ایک پولیٹیکل ورکر ہے، وہ ایک طویل جدوجہد کی ہوئی ہے. اگر ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا تو وہ اس نے کھڑے رہنا تھا. اب یہ کہ پہلے تو یہ اپنی صفوں میں تلاش کرے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا، کیوں کر کیا. اب یہ معاہدہ اس لیے ختم ہو گیا کہ جس شخص نے یہ معاہدہ میرے سامنے پڑا ہے، جس کے دستخط موجود ہیں، اس نے تو خود ہی کہہ دیا. تو لہٰذا ایک کنفیوژن طاری ہے ایک پارٹی کے اندر. اب پارٹی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ کس نے کس شرائط پر کیا ہے اور کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. اور خان صاحب نے بھی آج جو بات کہہ دی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ یہ ووٹ، یہ ٹکٹس کی تقسیم کیسے ہوئی ہے. اس کا سبق کیا ہے ساری کنفیوژن کا؟ اس کا سبق یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہونی چاہیے. آپ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو ترجیح دیں. اب جس پارٹی کے اندر، میں کہنا نہیں چاہتا، لطیف کھوسہ صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بھی اس پارٹی کا حصہ ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کا نام انہوں نے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ پارٹی میں کب آئے. ان کے لیے 1.5 سال جس پارٹی کے اندر ان کی اسٹینڈنگ 1.5 سال کی ہو تو پھر یہی صورتحال ہونی تھی. بالکل سوالات پوچھے گئے آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران ہم نے دیکھے. اور جو آپ شیخ رشید والا آپشن آپ بتا رہے تھے وہ تو اب ختم ہو گیا. پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے اور وہ خاصے ناراض ہیں. میں ساتھ کھڑا ہوں اور میرے مقابلے پہ جان بوجھ کے بندے لا کے کھڑے کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، بیرسٹر گوہر کے گھر پر حملے کی بات ہو رہی تھی آج جب ہیئرنگ چل رہی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب سپریم کورٹ میں تھے جب یہ ان کے گھر پہ واقعہ پیش آتا ہے اور پولیس اس کا جواز یہ بتاتی ہے کہ غلط فہمی ہو گئی، اشتہاریوں کی تلاش میں آپ گئے تھے. کیا ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ویسے؟ دیکھیے یہ تو خیر ان کا بہانہ ہے. یہ اس قسم کے ایکشن جو ہوتے ہیں وہ پلانڈ ہوتے ہیں اور مقصد جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اور پھر یہ ایک پیٹرن بھی نظر آتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اگر آپ اخبارات اٹھائیں تو ان میں آپ کو نیوز مل جاتی ہے پچھلے 2-3 ہفتے کے اخبار کے فلاں پی ٹی آئی والے کے چھاپا پڑ گیا، فلاں کے چھاپا پڑ گیا، ڈھونڈ رہے تھے کسی کو، جو ممبر جو مطلوب تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے پڑ گئے. تو چھاپے تو پڑ رہے ہیں، تو یہ اس میں ایک ایڈیشنل چھاپا پڑ گیا کیونکہ آج کل زیادہ وہ ہمیں نمایاں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ وہ اس وقت سپریم کورٹ میں تھے. ہاں وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے تو یہ موقع ہے ہراس کرنا. دیکھیں ان چھاپوں کا مطلب صرف ہراس کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ تنگ کرنا، پریشر بلڈ کرنا اور اس کی جو بھی بندہ ہے اس کی استقامت کو ختم کرنا، یہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے. تو اس قسم کا چونکہ یہ پیٹرن ہے، اگر تو صرف یہ پہلا واقعہ ہوتا پھر تو ہم کہتے ہیں ہاں غلطی ہو گئی، لیکن غلطیاں بار بار نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے بھی پیٹرن اخبارات اٹھائیں پچھلے 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے اخبارات میں آپ کو جو ہیں وہ رپورٹس مل جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے ایشو ریز کیا تھا الیکشن کمیشن کا، دیکھیے وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ٹائم آگے کر رہا تھا وہ سپریم کورٹ کے کیس کی وجہ سے میرا خیال کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گا. فرض کیجئے سپریم کورٹ اجازت دے دیتا ہے تو اب ظاہر ہے پھر وہ جا کے الیکشن کمیشن کو بتائیں گے، اپنا
جو بھی سائن ہے وہ سبمٹ کریں گے تو اس میں ٹائم چاہیے، یا پھر اگر نہیں کرتے تب اس کے علیحدہ کانسیکوینسز ہیں جو کہ پاکستان کی پالیٹکس پہ جو ہوں گے۔ اور جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان کی تمام پارٹیاں شخصیات یا خاندان کا شکار ہوتی ہیں، ان پہ دار و مدار ہوتا ہے، اور کوئی نہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کا کوئی بڑا سٹرکچر ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ وہ ریکارڈ کو اس طرح مینٹین کرتی ہیں جس طرح انسٹیٹیوشن مینٹین کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ والے کیس میں ڈسکشن میں چیزیں آئیں نا، ریکارڈ کی کہ ریکارڈ پیش کریں، تو پرابلم ہماری یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ فنکشن نہیں کرتی۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اپنا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں، ہر چیز کا جو بھی کام ہوتا ہے لکھ کے ہوتا ہے، لاء کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری، وہاں تو ان کے پاس ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا، صرف میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے یا وہ کوئی کاغذ ایشو کر دیتے ہیں اور وہ پھر میڈیا سے ہمیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے چونکہ پارٹی کا انحصار اپنے لیڈر پہ بہت زیادہ تھا، اور لیڈر کی غیر موجودگی کی وجہ سے جو ہے پارٹی ایک اندرونی آرگنائزیشن کا، ایک آرگنائزیشنل کیوس کا شکار ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹی، جو کہ مجھے کوئی اتنی حیرانی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یا تو پارٹی کا سٹرکچر ہو اور اس سٹرکچر پہ ایک بندہ اگر سائیڈ میں بھی ہو گیا ہے، اویلیبل نہیں ہے، دوسرا بندہ اس کو ریپلیس کرتا ہے، تیسرا چلاتا ہے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ اس قسم کا کیوس جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو خود بھی شاید پتہ نہیں کہ کل صبح کیا صورتحال ہو۔ اور یہ کرائسس آج کھل کے سامنے آیا سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ چل رہی تھی اور ڈاکومنٹس مانگے جا رہے تھے کہ ویب سائٹ سے ہی فراہم کر دیں، کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوا انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو پی ٹی آئی نہیں فراہم کر سکی، مطمئن نہیں کر سکی اس سارے معاملے پہ۔ رشید صافی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید والا آپشن درست تھا پی ٹی آئی کے لیے، جیسا کہ سلمان صاحب کہہ رہے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا آج کیسا رول رہا، اور تیسرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے، آج جو بیرسٹر گوہر کے گھر پر حملہ ہوا وہ واقعی کنفیوژن تھی کیا؟ سب سے پہلے جو بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر کی تقدس اور چادر کا جو تقدس پامال ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پولیس کے آئی جی کو جب سپریم کورٹ نے حکم دیا اور ان سے ایک تحریری رپورٹ بھی مانگی ہے تو انہوں نے یہی بتایا عدالت کو، جو آپ اور باقی ساتھی اس پہ بات جو کر رہے تھے، کہ غلط فہمی میں اور کسی اشتہاری کی تلاش میں جو ریڈ ہوا ہے وہ بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہوا ہے، لیکن یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ کیا پولیس کی اسپیشل برانچ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین کا گھر اسلام آباد میں کہاں پہ واقع ہے؟ یہ تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بات ہے کہ اگر پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو اور اسپیشل برانچ کو اور باقی اداروں کو یہ نہ پتہ ہو کہ بیرسٹر گوہر صاحب رہتے کہاں ہیں۔ ان کی حفاظت بہت ضروری ہے آج کل، وہ ایک بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، اگر ان کو نہیں پتہ پولیس کو تو ان کی حفاظت کیسی کر پائے گی؟ یہ تو میرے خیال میں وہی بات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ہراسمنٹ اور ان کو ڈرانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو نامعلوم مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم میری عدالت کے تقدس کا احترام کرے اور میرے احاطے سے لوگوں کو نہ اٹھائے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے رؤوف حسن صاحب جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں جو شکایتیں کر رہے ہیں، وہ واقعی اس بات پہ میں قائل ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے، لیکن وہی اس کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بویا تھا وہ کاٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب جو شیخ رشید کی باتیں دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کے جو اس وقت لیڈر بنے پھر رہے ہیں، جو بیرسٹر گوہر سے لے کر یہ جو کوسو صاحب ہے ان تک، ان کے ہاتھ میں فیصلے ہے۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ اپنے ایک پرانی ساتھی پہ وہ اعتماد کرتے، لیکن آپ کل بھی ہم نے تذکرہ کیا، اب بھی آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی نے خود شیخ رشید کے سامنے امیدوار اپنا کھڑا کر دیا، تو اب تو ان کے ساتھ تو اتحاد کس طرح ہو سکتا تھا؟ اور دوسرا جو ہے، جس طریقے سے نظریاتی کو اپنے آپ سے نفی کر رہے یک طرفہ طور پہ، اس پہ وہ معاہدہ جو اگر ہمارے سامنے جو میمورنڈم کی شکل میں ایک چیز لائی گئی ہے جس پہ ایک سائڈ
پہ اختر اقبال ڈار صاحب کے دستخط تو موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے کسی نے کوئی دستخط نہیں کیا ہے، وہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ۔ اور ایک دوسرا، اس سے اگر ہم اس معاہدے کو سچا مانیں تو پھر کیا بیرسٹر گوہر اتھارٹی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ڈیسائیڈ کرنے ہیں، کہ نہیں اختر اقبال ڈار صاحب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو وہ بلے باز کا نشان دیں گے؟ یہ ایک اور کنفیوژن ہو گئی ہے۔ یہی تو کرائسس ہے صافی صاحب۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا ٹائم تھا ایک بار پھر بڑھا دیا، 10:30 بجے تک کر دیا گیا، تیسری بار یہ توسیع ہوئی ہے، تو اس پہ بھی کامنٹ کیجئے۔ اب آپ خود فرما رہی کہ 9:30 بجے جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کا وقت جو ہے مقرر ہوا ہے، تو اس کے لیے شاید الیکشن کمیشن جو ہے احتیاط کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے جو ایک کردار ان کا رہا تھا وہ بھی کافی مدت تک زیر بحث رہے گا، اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے ان کو کئی سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا رویہ ہمیشہ سے سخت رہا ہے، شروع کے دن سے لے کر تاحال تک۔ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی انہوں نے کل بھی 14-15 چھوٹی جماعتیں جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے ان کے حوالے سے بھی فیصلے آ چکے ہیں اور ان کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بڑی جماعت کو آپ اس ٹیکنیکل بنیاد پہ، یہ بھی سچی بات ہے کہ پچھلی دفعہ جب پی ٹی آئی کے انتخابات ہوئے تھے، جس طرح پرویز خٹک کے خلاف کارروائی ہوئی، یہ حامد خان صاحب جو آج وکیل ہے ان کو نوٹس جاری ہوا، جسٹس وجیز صاحب ہمارے سامنے آئے، اس دفعہ کوئی بھی ہمیں سامنے نہیں آیا۔ اور میں پشاور کے ایک یونین کونسل کو جانتا ہوں، جس علاقے کا نام لیا جا رہا ہے، خدا گواہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ گانو گڑھی کا نام تو میں نے پشاور میں نہیں سنا ہے، کم از کم میری لا علمی اس کو سمجھیے گا، میں نہیں جانتا۔ آج چمکنی کا نام لیا گیا ہے، وہ ایک یونین کونسل ضرور ہے، لیکن ایسی کوئی سرگرمی ہمیں پشاور کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں آج سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوتی رہی کہ آگے کرنا تھا، یہ باتیں آج سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوتی رہیں کہ کیوں اس جگہ کا انتخاب کیا گیا، اور جیسے کہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا تھوڑا سا باریک بینی اور باریک عدسے سے دیکھنے والا جو مرحلہ تھا وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الیگیشن بارہا لگایا جاتا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ٹی آئی کو درپیش جو مختلف کرائسس ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے تھے اور اپنے پینل کی رائے ہم نے اس پر جانی۔ اب جو ہے وہ ایک کوئک راؤنڈ ہم لیں گے، اپنے سب جو پینل ممبران ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے اور ان سے یہ جانیں گے کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے سارا دن، اس کا ہمارے انتخابات کے اوپر کیا اثر ہوگا، پازیٹیو نیگیٹیو کس طرح، یا افیکٹ تو نہیں ہوں گے، انتخابات ہو جائیں گے وقت کے اوپر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، مختصر وقت ہے ہمارے پاس، 1 منٹ کا کامنٹ چاہیے۔ دیکھیے، آج کی جو سماعت ہے وہ انتخابات سے متعلق تو نہیں تھی کہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، وہ تو بلے کے نشان سے متعلق تھی۔ اب اس بارے میں فیصلہ آ جائے گا، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن جو چیف جسٹس صاحب سوالات کرتے رہے اور وکلا جواب دیتے رہے، اس سے کم از کم یہ بات تو واضح ہوئی نا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نظم و ضبط سے آ رہی ہیں۔ اپنے دستور میں بہت باتیں لکھ دی جاتی ہیں، بلند باغ دعوے کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ یعنی انتخابات کرانے کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے دستور میں جو کچھ بھی درج کیا ہے وہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے اور ایک سٹیپ جو ہے اس پر زور دیا ہے، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں تو انتخابات جو ہیں وہ ایسے ہوئے ہیں جیسے کوئی واردات ہو رہی ہے، کوئی چوری چھپے بیٹھ کے کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کو اپنی طرف توجہ دینی چاہیے، جو قانون بنتا ہے اس کا احترام کریں، وہ خود ہی قانون بناتی ہیں۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں تو نہیں کرتا، خود پی ٹی آئی کی غلطی تھی جس کی سزا وہ بھگت رہی ہے، سیاسی یہ آپ کا جماعتوں کہنا ہے۔ کو غور سلمان صاحب کرنا آپ پڑے گا کیا ساری صورتحال پر۔ دیکھیں احسانی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے جو سنجیدگی ظاہر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو فیصلہ آئے گا اس سے معاملات آگے کی طرف چلیں گے، کہ اس حوالے سے کرائسس پیدا کرنے کی کوشش ہر دفعہ رہنمائی کا فریضہ جو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا ہے۔ لہٰذا عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے پازیٹیو ہوگا۔ دوسری بات جو شامی صاحب نے کی کہ ایک بات کہ جی پولیٹیکل پارٹیز نظم و ضبط سے آ رہی ہے، میرا خیال یہ ساری جمہوریت سے آ رہی ہیں۔ یہ جمہوریت مانگتی ہے اپنے مسلط اقتدار پہ پہنچنے کے لیے ملک کے اندر تاکہ ان کا اقتدار ملے،
لیکن اپنی پارٹیز کے اندر یہ جمہوریت لانے کے لیے تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر کرائسس کی صورتحال کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اندر ہو جاتی ہے اور پارٹیز حالات کے رحم و کرم پہ کھڑی ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ وہ پارٹی آج وکلا کے رحم و کرم پہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آج یہی اس کے اوپر ریمارکس دیے کہ پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے ججمنٹ سپریم کورٹ کی رولنگ یا ججمنٹ جو بھی ہے وہ کچھ بھی آئے، الیکشن کے انعقاد پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا اثر جو ہوگا وہ الیکشن کی نوعیت پہ اور الیکشن کے جو نتائج ہیں یا اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان پہ ہوگا۔ دیکھیے فوری طور پہ تو اگر یہ مطلب دو ہی راستے ہیں نا، ایکسیپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کر دیں ان کی پٹیشن کو، دونوں صورتوں میں الیکشن تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو چیلنج اس وقت پاکستان کو ہے کہ ہمیں ایسا الیکشن کروانا ہے جس سے کہ اس کے بعد ایک ہم سٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں اس ملک میں۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد بھی جو موجودہ کرائسس جو ہے غیر یقینی صورتحال وہ چلتی رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز وقت کی تھوڑی کمی ہے ڈاکٹر صاحب، تو رشید صافی صاحب کا کامنٹ بھی اس پہ لے لیتے ہیں۔ رشید صافی صاحب، آج سب جو کچھ بھی ہوا، سارا کچھ پی ٹی آئی کا معاملہ، وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وے فارورڈ تو انتخابات ہے، اور میں داد دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ ان کی کوشش ہے کہ ان کا رستہ روکا جا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، ان سے انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ الٹرنیٹ رستہ تلاش کر کے انتخابی عمل میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ یہ جمہوریت کی یہ مجھے ایک فتح اور جیت نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان غنی صاحب نے بات ختم کر دی کہ یہ جماعتیں جو ہے ملک میں تو جمہوریت چاہتی ہے۔ وقت تھوڑا سا کم ہے رشید صافی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائٹ کر رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، اور یہی ڈیموکریسی ہے اور یہی پروسیس کو آگے لے کر کے چلے گی۔ وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا۔ آج کے اہم موضوعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اس پر انالیسس بھی پیش کیا، اور ہم سب کو بھی سب کی طرح انتظار ہے کہ جو 10:30 بجے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اسی سے ہی انتخابات کا جو ہے وہ تعین ہوگا۔ تو کل ہم نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔